रहीम नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जादू और जन्नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पैगाम टीवी का ये मकबूल तरीन सिलसिला आपके लिए है, मसाइल के हल के लिए। बड़ा मसला है, मसाइल तो बहुत है, लेकिन ये जान को खा जाने वाली बात है। घर में जवान बेटियां हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ता आता है, बात बनती नहीं है, शिकायत हैं, गिले शिकवे, परेशानियां। बताया आप में से कुछ लोगों ने कि रिश्ता आने से एक दो दिन पहले बेटी के चेहरे पर अजीबोगरीब मसाइल यकलख्त ऐसे पैदा हो गए कि चेहरा किसी को वो अब सामने ला नहीं सकते हैं कि कोई देखेगा तो इनकार कर देगा। जिस्म पर कट्स लग गए, बच्ची के जिस्म पर कट लग गए, खून बहना शुरू हो गया। अजीबोगरीब चीजें हैं, यानी ऐसा दिल हौल उठता है, अंदर एक रिक्कत तारी होती है जब लोग रोते हुए बताते हैं कि खुदा के लिए हमें कुछ बताइए। जवान बेटियां घर में बैठी हो और मामलात तय होना हो, मामलात में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो जो साहिब औलाद है वो जान सकते हैं कि कैसी मुश्किल होती है। सदमे के पहाड़ हैं जो आन गिरते हैं। इन हालात में सितम बालाए सितम ये है कि जब कहीं रुजू किया जाता है और तरह की अंदोहनाक कहानियां वजूद लेती हैं, जान जाती है, माल जाता है और फिर आबरू चली जाती है। ये जो मसाइल हैं जिन्होंने हमें अपने हिसार में ले रखा है, हमारा माशरा इज्तिमाई तौर पर बिलबिला रहा है। हमने अपने इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश की है कि इन मसाइल के लिए कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेते हुए सही हल पेश किया जाए। मेरे और आपके निहायत ही मोहतरम इकबाल सल्फी साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने अर्ज़ किया, चंद बातें, आप तो खैर हजार हाथ दास्तानें हैं और आपका सीना खजीना है इन मामलात में, तो मैं एक तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। आपकी मसरूफियात में जानता हूँ और जितना काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ले रहा है, हम बंदे किस काबिल हैं, बस ये मालिक की निगाह होती है। तो सल्फ साहब, ये जो मसला है ये फरमाइए कि ये मसाइल कैसे पैदा होते हैं? क्या जादू और जिन्नात के जरिए इन चीज़ों को जो तय हो रही होती है खराबियाँ होती हैं, और कौन लोग हैं ये खराबियाँ करते हैं? शुक्रिया एजाज भाई। गुजारिश ये है कि ये एक अलमिया है कि हर चीज़ को हम जादू में ले लेते हैं जी, और जो बैठे हुए हैं उनके पास भी जब जाते हैं तो लोग सबसे पहले नाम पूछा, माँ का नाम बताओ, ऐसे शुशबुश किया, फिर तेरे किसी ने कुछ कीता है, बंदिश की थी किसी। अच्छा, इसमें जो मेरे मुशाहिदे में जो बातें आई हैं, जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जी, इसमें ज्यादातर जिन्नात शयातीन की नजर हो जाती है। अच्छा, लड़कों को और लड़कियों को। जी, ठीक। इसको सबसे पहले जो असेसमेंट करना जो है, यही सबसे बड़ा काम है। अच्छा, उनकी नजर लग जाती है, जिन्नात की नजर लगती है। इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है। जी, जी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ फरमा हुए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक लोंडी को दम कर रही थी। जी, आपने फरमाया कि आयशा क्या कर रही हो? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको दम कर रही हूँ। जी, आपने फरमाया कि हाँ हाँ पढ़ो, इस पर कुरान से दम करो। मुतलक फरमा दिया ना, जी, जी, किसी खास सूरत को नहीं लिया, खास आयत को नहीं लिया। जी, ठीक। इसको कुरान से दम करो, इसको जिन की नजर है। अच्छा, ठीक है जी। अब बेहतरीन मालिज वो है जो पहले इलाज की तशखीस होना, असल तो यही तो आधा इलाज हाँ है कि है क्या है। अब बहुत कम, मैं समझता हूं कि 10% केस ऐसे आते हैं हमारे पास जिन पर इंसान की तरफ से जादू होता है। 90% नहीं होता। जिन्नात का या अपने अमाल का नतीजा होता है। जी, ठीक।
کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو ہم تم پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. یہ تو پہلے میں اللہ کی بات دیکھوں گا. اچھا پھر وہ غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے تو معافی مانگ میں معاف کر دوں گا. بے شک. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن بچیوں کے کٹس لگنے یا ان کے چہرے پہ ایک دم دانے نکل آنے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. جی جی. کہ ایک گھر میں 4 بچی ہیں، 5 بچی ہیں، 6 بچی ہیں، خوبصورت ماشاءاللہ اللہ ان کو حیا دے، مال و دولت ہے، بڑا جاہ و جلال، باپ کی بیٹی ہیں، خود بڑی تعلیم یافتہ ہیں. جی جی. لیکن سیڑھی کوئی نہیں چڑھتا ہے تو وہ بھاگ چلا جاتا ہے. بازو کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں عام آدمی کو بہت وہ لگتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نا انشاءاللہ کل یا پرسوں بتائیں گے. جی ٹھیک. تو جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ اب اس کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے شیطان، وہی والا جو اس کے ساتھ ہے. جی ٹھیک. وہاں کچھ اس کو بتائے گا، اس کا چہرہ بگاڑ کے دکھائے گا. اچھا. کہ نہیں اس کی یہ آنکھ بالکل ہی چھوٹی تھی، دیکھنی بیٹھی کیسے ہوئی تھی. اس طریقے کے وہ وسوسے ڈالے گا، پھر ان کو اس کی سیڑھی نہیں چڑھنے دیتا. یہ جادو نہیں ہوتا. یہ جادو جن کا ہوتا ہے. یہ انسانی کاوش نہیں ہے. ہاں اتنا زیادہ میں نے کہا نا کہ 10% بہت ہوں گے کوئی انسانی جادو کے ساتھ یہ رکاوٹ ہوگی. جی ٹھیک. ورنہ ایک تو عمر کا بڑھنا اعلیٰ تعلیم کے لیے. جی جی. جی رشتہ آیا میرے پاس، جب کبھی آتے ہیں پوچھتے بی بی اس کی عمر کتنی ہے؟ ابھی 27 سال ہوئی. خیر سے ابھی 27 سال ہوئی. تو بی بی اس کو اپنا نہیں ابھی تو یہ تعلیم مکمل کرے گی. تو پھر میں بولتا ہوں میرے پاس نا ڈگریوں کی ٹوکریاں اٹھائی آتی ہیں. تو پھر اب وہ کہتی ہیں سلفی صاحب کوئی ان پڑھ ہی ڈھونڈ دیں. اب تو بھتیجا لے کر پالا تھا، وہ بھی دغا دے گیا ہے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئی ہوں، اب کسی سے میرا رشتہ کروا دیں، میں اب اکیلی رہ کے پاگل ہو جاؤں. اور ڈگری آپ اجاز صاحب دیکھیں تو اس نے آکسفورڈ تو پتہ نہیں کیا کہاں سے ڈگری ہو، یہاں ایک پتہ نہیں کون سے کلاس کی وہ افیسر ہے. جی ٹھیک. یہ بر وقت جو ہے بر وقت کام نہ کرنا پھر اور یہ بھی تو قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے. بالکل. میں نے پہلے جیسے عرض کی پہلے پروگرام میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو. جی جی. ہے جی. اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تعلیم شادی کے بعد نہیں حاصل کی جا سکتی. جی ٹھیک ہے. تعلیم کو تو روکنا نہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ جی اس کا حل یہ ہے کہ ہم یکسو ہو کر اللہ کی طرف آئیں. جی ٹھیک. جو شارٹ کٹ بتانے لگا شارٹ کٹ. جی ٹھیک. تہجد پڑھیں. جی. اس وقت اللہ کی طرف بہت قریب ہوتا ہے. وہ پہلے آسمان پر آتا ہے. ہاں نزول جلال ہے جی. وہ پہلے پھر اعلان کرنے والے کو فرماتا ہے کہ اعلان کر دو، ہے کوئی عزت لینے والا، ہے اپنے معاملات حل کروانے والا. میں اس وقت سویا ہوتا ہوں پیٹھ موڑ کے، جو وہ مانگنے کا ٹائم ہے وہ بانٹنے والا بانٹنے کے لیے آیا ہے تو میں نہیں لے رہا. میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، مسئلے میرے حل ہو جائیں خود بخود. یہ نہیں ہوگا. بچیاں اپنے آپ کو نارمل رکھیں. جی ٹھیک. اپنی حیا کا خیال رکھیں. جی ٹھیک. اپنے جو ایام ہے اس میں بھی بننا سنورنا صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک. سب سے بڑا افیکٹ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ جن دنوں میں ان کو شرعی ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں مائیں بہنیں ان کو کہتی ہیں لگا لیں آپ نا نیل پالش لگا لیں، بھویں بنا لیں، یہ کر لیں. وہ تو اصل دن ہے شیاطین کے حملہ کرنے کے ان پر. ان دنوں میں آپ کو بہت احتیاط کرنی. پھر عموماً یہ صبح شام کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں. سننے والے لاکھوں ہیں، مائیں سن رہی ہیں اس پروگرام کو. میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں یہ بات ذرا دھیان سے سننی ہے. اپنے بچوں کے راستے میں کہیں ہم خود تو نہیں مسائل کھڑے کر رہے کہ جو مخصوص ایام ہے بیٹیوں کے بچیوں کے لیے ان دنوں میں ان کا بننا سنورنا یہ تو شیطان کے حملے کو کاری کرنے کے مترادف ہے. سلفی صاحب فرما رہے ان دنوں میں تو اس کی اتنی قوت ہوتی ہے. آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ سلفی صاحب عورتوں میں زیادہ کیوں یہ ہے؟ تو عورتوں میں زیادہ اس لیے یہ کہ اللہ نے ان کے اس ضعف کے دنوں میں جو کمزوری رکھی ہے، پھر اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے.
حالانکہ صبح شام کے اذکار یہ ہماری مائیں بیٹیوں کو انہیں یام میں بھی کرنے ہیں. نماز کی تو چلے رخصت ہے لیکن صبح شام چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. یعنی کہ اللہ کا نام. بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی میں تو درود بھی میرے ایام ہوئے میں کیسے درود پڑھوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا نام سب سے بڑا پاک میں لے لوں, اللہ کی کلام نہ پڑھوں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ فلسفہ. یعنی کہ اللہ میں کہہ لوں, اللہ کہنا تو پھر باقی تو سب کچھ بعد میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, باقی تو سب کچھ بعد میں. ہاں جی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا. پھر سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھویں بنانے والی, جو بھویں بناتی ہے بنواتی ہے, اس پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اب میں نہیں کہہ رہا, میں بانگ دعوت کہہ رہا ہوں, ساری دنیا سن رہی ہے. تحقیق کر لیں, علماء حضرات بھی ہوں سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سر پہ جوڑا بنانے والی, چہرے کو گدوانے والی, دانتوں کو چھدوانے والی, بھویں بنانے والی, بھویں بنوانے والی, یہ 10 نام لے کر آپ نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت. اللہ, یہاں جوڑے کی اجازت ہے. اب رہنمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, تو میں تو مرضی کر رہا ہوں اپنی. اچھا, یہ ایسے لگتا ہے جیسے نامانوس باتیں, اتنی دوری ہو چکی ہے. یہ تو نامانوس باتیں ہیں. یہ جس کے سامنے کرو وہ کہتے ہیں بھئی تم نے فالو کیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو تب جا کر یہ باتیں پتہ چلیں گی. تجھے تو راستے میں اس نے بریک کر دیا, راستے میں تو تیری تو لائن ہی کاٹ دی اس نے, نبی تک تو پہنچنے نہیں دیا اس نے. تو رحمت العالمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اپنے پاس ہی روک لیا. اب اس کے بعد بچیوں کا کم سنور نہ بن. ٹھیک ہے, جب ضرورت ہو ان کے شوہروں کے لیے وہ بنے, لیکن عام لوگوں میں جانا بن سنور کے, پھر اس کے بعد خوشبو لگا کے بازار میں نکلنا. بچیوں کا خاص طور خوشبو لگا کر عورت کا مطلق فرمایا. عورت کا جو عورت بازار میں خوشبو لگا کر نکلتی ہے, حدیث کے لفظ ہیں, میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں کائنات میں. انک لعلی خلق عظیم. اچھا, وہ سب سے بڑے اخلاق والے بندے کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے. جب وہ گھر آئے تو وہ کیا کرے, وہ غسل کرے. حدیث میں ہے, پڑھ لیں. اب یہ کیوں ہے, وہ تمہیں دوزخ سے کھینچ رہے ہیں, وہ رحمت العالمین ہے, تمہیں ان چیزوں سے بچانے آئے ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والی. اب اور جو زندگی کو بھی اس کو بھی جہنم اس کو بھی اب تو بنی پڑی ہے نا جہنم. ایک باپ ہے, آتا ہے گھر میں, جتنا مرضی بڑا ہے باہر ہو, لیکن جب دیکھتا ہے 7 بیٹیاں ایک جیسی گھوم رہی ہیں, پھر چیخ رہی ہیں, پھر باپ کو بھی عزت نہیں دے رہی نا, پھر گھر میں لڑائی بھی ہو رہی ہے. ایک چھت پہ جا کر دروازہ بند کیا ہوا ہے, ایک گلے میں رسی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے آج مر جانا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف ہم رجوع کریں گے اصل مالک کی طرف, اس کے راستے پر چلیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گھروں میں, بے حیائی سے اجتناب کریں. اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ جو منہ سے نکلے گا وہ پورا ہوگا. ہر گھر میں یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. صاحب کچھ اسپیسیفک پرابلم